अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रूहानियत और साइंस में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान ताबिंदा अनवर, चैप्टर नंबर 8 के साथ हाजिर हैं। और आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके साथ, हम इसमें डिस्कस करेंगे मुराक़बा और तफ़क्कुर को, जिसका कुरान और सुन्नत में बहुत बार ज़िक्र आया है। और हमारी मेहमान शख्सियत हमारे साथ हैं अब्दुल वहीद निज़ामी अल अज़ीमी, बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे ये बताइएगा कि कुरान और सुन्नत में तफ़क्कुर और मुराक़बा को बड़ी अहमियत के हामिल हैं और बार बार इनका ज़िक्र किया गया है। सबसे पहले इनकी अहमियत पे रोशनी डालिएगा। जब हम अंबिया कराम की ज़िंदगी के अंदर गौर व फ़िक्र करते हैं तो वहाँ पे देखिए कि हर नबी जो है वो अल्लाह ताला की निशानियों के ऊपर जो है गौर व फ़िक्र करता रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लें, हुज़ूर सल्लल्लाहु की ज़ात अक़दस ले लें, और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, दानियल अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जितने भी पैगम्बर जो हैं, हम उनकी कुरान के अंदर जब ज़िंदगी का मुतालिया करते हैं तो आप देखें कि उन्होंने हमेशा कायनात के अंदर अल्लाह ताला की सिफ़ात के अंदर गौर व फ़िक्र किया। तो अल्लाह ताला की सिफ़ात के ऊपर अल्लाह कायनात के अंदर गौर व फ़िक्र करने का इस्तिलाही नाम जो है वो मुराक़बा है। जब हम मुराक़बा करते हैं या गौर व फ़िक्र करते हैं तो इसके नतीजे में जो है हमें अल्लाह ताला की सिफ़ात, अल्लाह ताला की ज़ात का अदराक हासिल होता है। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल अलैहि तब्तीला। भाई अल्लाह ताला की ज़ात का ज़िक्र इस तरह करना है, अल्लाह ताला की तरफ इस तरह मतवज्जा होना है कि आपके दिमाग के अंदर कोई दूसरा ख़्याल नज़र ना आए। तो जब दिमाग के अंदर जो है आपका इर्तिकाद इतना बढ़ जाता है, कोई दूसरा ख़्याल ना आए, तो दिमाग के अंदर एक ज़हन के अंदर मुर्तकिज़ होना, अपने ज़हन को यकसू करना जो है, इसको जो हम मुराक़बा कहते हैं। और रूहानी इल्म हासिल करने के लिए हमारे पास यह सिवाय मुराक़बे के और कोई ज़रिया नहीं, यानी कि अपने ज़हन को एक नुक्ते पे मरकूज़ करना। तो जैसे जैसे आपके ज़हन के अंदर एक मरकज़ियत बढ़ती जाती है, उसी मुनासिबत से आपके अंदर जो है रूहानी इल्म मुंतकिल होते रहते हैं। तो रूहानी इल्म हासिल करने के लिए अपने ज़हन को एक जगह पे मुर्तकिज़ करने का नाम जो है मुराक़बा है। और मुझे ये बताइएगा कि ये मुराक़बा जो है इसको कैसे किया जाता है, और इसको किस वक्त के, क्या इसका कोई वक्त मखसूस वक्त है, और इसको जो टीच करने वाले लोग हैं वो इसके बारे में मुझे बताए, क्योंकि हर शख्स को इसके बारे में मालूम नहीं है। मतलब मुराक़बा अगर की बात की जाए तो एक एक्टिविटी जहन में आती है कि आपने एक फ़िज़िकली एक्टिविटी करनी है, तो अक्सर हमारे यहाँ मुराक़बा हाल हैं, लेकिन ये कि उस तरह से लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको डीपली एक्सप्लेन करें कि मुराक़बा है क्या, इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, मैंने अर्ज़ किया था कि आप दुनिया के जितने भी उलूम जो हैं आप देखें कि उनका तल्लुक़ जो है गौर व फ़िक्र के साथ है। अगर कोई चीज़ ईजाद होती है तो ईजाद में जो है साइंसदान जो है वो अपने ज़हन को जो है उस चीज़ के ऊपर मरकूज़ करता है जो उसका टारगेट होता है, जो चीज़ हासिल करना चाहता है। तो कानून ये है कि चाहे मादी दुनिया का निज़ाम हो, चाहे रूहानी दुनिया का निज़ाम हो, जब आप अपने ज़हन को एक नुक्ते पे मरकूज़ करते हैं तो उसके पीछे जो उसका एक रूह होती है या उसके पीछे जो एक इरादा बंदे का काम कर रहा होता है, वो बंदे के ऊपर मुनकशिफ होना शुरू हो जाता है, चाहे वो मादियत की तरफ हो चाहे रूहानियत की तरफ हो। मिसाल के तौर पे साइंसदान जो है किसी चीज़ के ऊपर गौर व फ़िक्र करते हैं, तो गौर व फ़िक्र करने से जो है उनके सामने उस मटीरियल की या उस कानून की जो जिसके ऊपर तफक्कुर कर रहे हैं उसके सामने खुल के आना शुरू हो जाता है। तो वो कानून जो है बाकायदा जो है माशरे के अंदर साइंसी नज़रिया या कानून जो है वो बन के हमारे सामने आ जाता है। जी वही साहब, आप फरमा रहे थे कि अगर आप किसी भी चीज़ का तफक्कुर करते हैं, चाहे वो साइंसी उलूम हो, चाहे वो कोई किसी भी तरह का उलूम हो, जब आप उसमें तफक्कुर करते हैं, वहाँ पे गौर व फ़िक्र करते हैं, तो उसमें से कोई ना कोई फ़ायदा आपको हासिल होता है, आप मुस्तफ़ीद होते हैं। तो कुरान पाक में जो सूरतों का मुराक़बा है, अगर आप उनको करते हैं तो आप उससे कैसे मुस्तफ़ीद होते हैं, कितना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? हाँ सुमिंदा, बहुत अच्छा सवाल ये है कि देखिए कि कानून ये है कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर तफक्कुर करते हैं और आपका ज़हन यकसू होता है, तो उस चीज़ के अंदर जो इल्म पशीदा है, जो उसके ख़वात हैं वो आपके ऊपर मुनकशिफ हो जाते हैं। तो चूँकि कुरान की तमाम सूरतें जो है वो अल्लाह ताला की सफ़ात को जो है उजागर करती हैं, और हर सूरत जो है अल्लाह ताला की किसी न किसी सिफ़त के साथ मुंसलिक है। मिसाल के तौर पे हम करते हैं सूरह बकरा, तो आप देखें बकरा का मतलब गाय जो है हमारे सामने, और उसके अंदर भी अल्लाह ताला की सफ़ात काम कर रही है। सूरह फातिहा की बात करते हैं, उसके अंदर भी अल्लाह ताला की सफ़ात काम कर रही है। सूरह शम्स की बात करते हैं, सूरह कमर की बात करते हैं, सूरह लैल की बात करते हैं, सूरह इंसान की बात करते हैं, सूरह हुजरात की बात करते हैं,
ہیں قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں جو ہیں آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مختلف اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے بیان کی جا رہی ہیں، اور چونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفات کی حامل کتاب جو ہے، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے قرآن کے اندر ہر چیز کو انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کی کسی ایک آیت کے اندر، کسی ایک صورت کے اندر غور و فکر کریں گے، اور اس صورت کے اندر جو اس کا معنی مفہوم جو ہے اگر ہم اس کے اوپر اپنا ذہن مرکوز کر دیں تو اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی صفات، جو اللہ تعالیٰ کی روشنی جو ہے وہ ہمارے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم سورہ ناس کو دیکھتے ہیں، سورہ ناس کے اندر اگر ہم تفکر کریں یا اور سورہ فلق کے اندر تفکر کریں تو آپ دیکھیں کہ ہم اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو کس طرح جذب کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ فلق کے اندر بتاتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، کہ آپ کہتے ہیں کہ میں جو ہے جو صبح کا رب جو ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ وہ صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ صفات جو ہیں جو صبح کو تخلیق کرتی ہیں یا صبح کو اجاگر کرتی ہیں یا صبح کو نمودار کرتی ہیں، میں نے اس کی پناہ کے اندر آنا، چونکہ یہاں پہ صفت ربوبیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور ہم نے اس کی پناہ کے اندر آنا ہے۔ تو اس کی پناہ کے اندر ہم نے کس طرح آنا ہے اور اس کے ہمیں فائد کیا ہوں گے، اس صورت کے اندر اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ دیکھیں یہاں پہ صفت ربوبیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، قل اعوذ برب الفلق، وہ صفت ربوبیت جو ہے جو جنہیں کسی چیز کو پھاڑتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اندھیرے کو جب پھاڑا جاتا ہے، اندھیرا ختم ہوتا ہے تو روشنی نکل آتی ہے، تو اسی طرح جو ہے ہم کہتے ہیں بھئی زمین جو ہے جب پھٹتی ہے تو اس کے اندر جو ہے اناج نکلتا ہے، یا بیج جو ہے وہ پھٹتا ہے تو اس کے اندر سے جو ہے اس کے خواص جو ہے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو خواص نمودار کرنے والی ایجنسی جو ہے، جو وہ طاقت جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت ہے۔ تو ہمارے سامنے بات آ گئی کہ اگر ہم صفت ربوبیت کے اندر جو ہے اپنا ذہن مرکوز کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے علاوہ ہمارے ذہن کے اندر کوئی خیال نہ آئے تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اندر آ گئے، چونکہ آپ نے جو ہے صفت ربوبیت کو ارتکاز کیا، اور صفت ربوبیت کے ارتکاز میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا خیال نہیں آیا، تو آپ کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کے علوم جو ہے وہ منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ اس علوم کی منتقلی سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من شر ما خلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ تو اس کا مطلب ہے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں جو ہیں جو شر بچانے والی جو ہے، آپ اس کی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گئے تو آپ اس سے محفوظ ہو گئے۔ اچھا جب آپ اللہ تعالیٰ کی صفات چونکہ آپ کے اوپر، آپ کے ذہن کے اندر صفت ربوبیت جو ہے اس کے آپ کا ذہن مرکزی اس میں مرکوز ہے، تو اس مرکزیت میں جو ہے آپ کا ذہن جو ہے ہر طرح کی جو شر دینے والی چیزیں جو ہیں کائنات کے اندر جو ہے آپ اس سے محفوظ ہو گئے۔ من شر غاسق اذا وقب، آپ دیکھیں وہ ہوا جو ہیں جو آپ کے سامنے نہیں، جس کو ہم تاریکی کہتے ہیں، اندھیرا کہتے ہیں، تو اس کے اندر بھی جو شر ہوگا آپ اس سے بھی محفوظ ہو گئے۔ دیکھیں مراقبہ جو ہے آپ صفت ربوبیت کا کر رہے ہیں، اور صفت ربوبیت جو ہے آپ کو کیا بینیفٹ دے رہی ہے کہ کائنات کے اندر جو تخلیقات آپ اس کے شر سے بچ گئے، جو آپ کے حواس کے اندر تخلیقات نہیں آ رہی آپ اس کے شر سے بچ گئے۔ من شر النفاثات فی العقد، جب ہم اس کے اندر غور کرتے ہیں تو ہمارے دماغوں کے اندر جو ہے ایسی گھرے لگانے والے لوگ جو ہیں جو ہمارے ایسی شیطانی طرز فکر داخل کر دیتے ہیں، تو وہ اس طرز فکر شیطانی طرز ہم اس سے بھی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دماغ کے اندر کوئی ایسی بد عقیدگی ڈال دی، یا دماغ کے اندر وسوسہ ڈال دیا، یا دماغ کے اندر جو ہے شیطانی چیزیں ڈال دی، تو شیطان کے جب دماغ کے اندر دماغ کسی چیز کو قبول کر لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا عقد لگ گیا، وہ جو ہے وہاں پہ باندھا گیا، یا اس کے دماغ کے اندر گرہ لگ گئی، جس کو ہم وسوسہ کہتے ہیں، یا جس کو ہم جو ہے اپنا بد عقیدگی کہتے ہیں، یا اللہ سے دوری کہتے ہیں۔ تو آپ صفت ربوبیت کا مراقبہ کرتے ہوئے اس شر سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں من شر حاسد اذا حسد، بھئی آپ دیکھیں جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی صلاحیتوں سے نوازتا ہے تو آپ کے حاسد لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حسد کرنے والے لوگ جو ہیں آپ ان کے حسد سے بھی بچ جاتے ہیں، لیکن بچ کس طرح جاتے ہیں کہ آپ نے اپنا ارتکاز جو ہے صفت ربوبیت کے اندر جو ہے اتارا ہوا ہے۔ تو جب ہم صفت ربوبیت کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے ارتکاز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وہ تخلیقی علوم جو ہیں جو کائنات کے اندر صفت ربوبیت کی شکل میں کام کریں ہمارے اوپر منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں جب یہ چیزیں آپ کے اوپر منکشف ہونا شروع ہو گئی تو عرف ہم میں ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے سورہ فلق کا مراقبہ کیا۔ تو اسی طرح جو ہے ہم سورہ ناس کی بات کرتے ہیں۔ سورہ ناس کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی 3 صفات کا تذکرہ کر رہا ہے، اور 3 صفات جو ہیں اسے اس میں اپنی توجہ جب مرکوز کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ میں آتا ہوں جو انسانوں کا رب جو ہے۔
اب انسانوں کی پرورش کس طرح ہوتی ہے. اب انسان کی زندگی کے اندر غور و فکر کریں کہ انسان کھانا کھاتا ہے, انسان پانی پیتا ہے, انسان سوتا جاگتا ہے, یہ وہ عمل جو ہے اس کی پرورش کرتے ہیں. اب دیکھا جائے تو خوراک کی پرورش کس چیز سے ہوتی ہے؟ تو خوراک کی پرورش ہم کہتے ہیں پانی سے, ہوا سے, سورج کی روشنی سے ہوتی ہے. سورج کی روشنی اور ہوا کی پرورش کس سے ہوتی ہے؟ تو ہم پس پردہ اس نظام کے اندر جتنا تفکر کریں گے تو آپ کو جو ہے روشنی, نور اور اللہ تعالیٰ کی صفات یا تجلی جو ہے وہ سامنے آئے گی. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ صفت ربوبیت کا انسان کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں, جو انسانوں کا جو پروردگار جو ہے اس کے اوپر آپ غور و فکر کر رہے ہیں, تو انسان کی پرورش سے لے کے اس سارے نظام کے پس پردہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام کام کر رہا ہے, تو آپ صفت ربوبیت کے ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. اب آپ کی توجہ جو ہے صفت ربوبیت کی طرف ہے, آپ کا ارتکاز بھی صفت ربوبیت کے اندر ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو کائنات کے اندر کام کری ہے وہ آپ کے اوپر منکشف ہو گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک الناس. اب یہ ہے کہ جو انسانوں کا مالک ہے, آپ دیکھیں انسان جب تخلیق ہوتا ہے, انسان کی پرورش ہو گئی, تو جو پرورش کرنے والا جو ہے اصل میں اسی چیز کا وہ مالک بھی ہے. تو انسانوں کی پرورش اللہ تعالیٰ نے کی ہے, تو انسانوں کا مالک بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہوئی. تو اب یہ کہ ہم جب کہتے ہیں الہ الناس, انسانوں کا معبود ہے, تو انسان جو ہے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جس ہستی کی طرف متوجہ تھا وہ اس کا معبود ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ مسلسل اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے ساتھ اٹیچ ہیں, صفت ملکیت کے ساتھ اٹیچ ہیں, اور صفت معبودیت کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو یہ تین صفات جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے, جب آپ اس کا ارتکاز اتنا بڑھ جاتا ہے, آپ کا جو ہے مراقبہ اتنا زیادہ ان صفات کے اندر مضبوط ہو جاتا ہے, تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ کے اندر من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو آپ کے دماغوں کے اندر جو وسوسہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور کرتا ہے, آپ اس سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے. دیکھیں سورہ فلق کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان کی ہے, صفت فلق جو ہے, صفت جو ہے جو صفت ربوبیت جو فلق کو تیار کرتی ہے. لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت جو فلق کو جو ہے بناتی ہے, اس کی پناہ کے اندر آنے میں, اس میں مرکزیت جو ہے لگانے سے جو ہے آپ کائنات کے اندر کسی قسم کے بھی شر جو ہیں آپ اس سے محفوظ ہو گئے. لیکن سورہ ناس کے اندر جو ہے آپ کو جو ہے وسوسے سے بچنے کے لیے جو ہے آپ کو تین طاقتیں چاہیے یا تین ایجنسیاں چاہیے. ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت چاہیے, آپ کو صفت ملکیت چاہیے, اور صفت معبودیت چاہیے. تو جب یہ تین صفات جو ہے آپ کے دماغ کے اندر راسخ ہو جاتی ہیں اور آپ کی توجہ اس کے اوپر انتہائی مرکوز ہو جاتی ہے, تو آپ کے دماغ کے اندر کسی قسم کا جو ہے وسوسہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا. دیکھیں قرآن مجید میں وسواس لہم الشیطان, شیطان نے وسوسہ ڈالا, فاض لہم الشیطان, شیطان نے بہکا دیا. تو یہ والا مقام جو ہے جب آپ صفت ربوبیت, صفت ملکیت اور صفت معبودیت کے اوپر مرکوز ہوتے ہیں, تو اس مقام پہ جو ہے پھر شیطان کا کسی قسم کا حربہ جو ہے وہ آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں جو انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اب یہ وسوسہ جو ہے آپ کو باہر کے لوگ ڈالیں یا آپ کے باطن کے اندر غیر مرئی چیز ہے وہ ڈالے, آپ ہر طرح کے وسوسے سے محفوظ رہیں گے. چونکہ وسوسہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور کرتا ہے. لیکن جب آپ اپنا ذہن جو ہے مراقبے کے ذریعے صفت ربوبیت, صفت ملکیت اور صفت معبودیت کے اندر رکھتے ہیں, تو آپ کا دماغ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کو باقاعدہ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں, اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور صفات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. بہت زبردست, بہت ڈیپتھ میں جا کے آپ نے بتایا. ابھی ایک اور سوال ہے, لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد لوٹ کر آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کہی وحید صاحب. اب مجھے یہ بتائیے گا, جتنا میں نے اس چیز کو سمجھا سنا, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نئی سامنے جو کہ ہمیں معلوم نہیں تھیں, جتنا مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نیت کا باندھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے ہم اکثر بہت ساری ایکسرسائز کرتے ہیں, تو اس میں آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, ڈزنٹ میٹر کہ آپ کا مائنڈ کس طرف ہے, آپ کے اندر کیا سوچیں آ رہی ہیں, لیکن مراقبے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی نیت باندھنا. اس پر تھوڑا سا ایکسپلین. دیکھیں میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جو ہے آپ کا جو ٹارگٹ جو ہے, جو آپ کا ارادہ جو ہے, اس میں آپ کی توجہ جو ہے وہ مرکوز ہونی چاہیے.
تو جتنی زیادہ توجہ مرکوز ہوگی اسی مناسبت سے جو ہے مراقبے کے اثرات جو ہے آپ کے اوپر وارد ہوں گے. اور مراقبہ جو ہے ہماری نجی زندگی کے اندر بھی جو ہے اس کا عمل دخل اسی طرح ہے جیسے روحانی زندگی کے اندر ہے. مثال کے طور پہ جو ہے آپ ہانڈی روٹی کرتی ہیں تو اگر آپ کی توجہ جو ہے ہانڈی روٹی کرنے کی طرف نہیں ہے تو آپ کا کھانا اچھا تیار نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ذہنی ارتکاز کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے کھانا پکاتی ہیں تو آپ دیکھیں کھانے کے اندر ٹیسٹ بھی ہوگا, کھانا بہت اچھا بھی پکے گا اور اس میں جو ہے آپ کی صلاحیتیں بھی سامنے آئیں گی. اسی طرح مادی دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں بندہ ٹیلر ماسٹر ہے, کپڑے سی رہا ہے, تو اگر اس کی توجہ پراپر کپڑے سینے کے اندر نہ ہو تو دیکھیں کہ اچھا رزلٹ نہیں گا, کپڑے خراب ہوں گے اور جو ہے نقصان بھی ہوگا. آپ جو ہے مصوری کو لے لیں کہ اگر کوئی مصور ذہنی ارتکاز کے ساتھ تصویر نہیں بناتا تو اس کے رزلٹ بھی اچھے نہیں نکلیں گے. زندگی کے ہر عمل کے اندر جو ہے جو آپ ذہن مرکوز کرتے ہیں تو ذہن کی مرکزیت کا میں نے عرض کیا تھا اصطلاحی نام ہی مراقبہ جو ہے. تو مراقبہ جو ہے ہماری زندگی کے ہر فعل کے اندر شامل ہے, ہر حرکت کے اندر شامل ہے. تو جتنی زیادہ آپ کی توجہ کسی کام کے اندر ہوگی, آپ کا جو ہے جتنا ذرا ارتکاز ہوگا آپ کو اس کے اتنے ہی اچھے اثرات مرتب ہوں گے. جیسے میں نے شروع میں کیا تھا کہ اگر آپ کا تفکر مادی دنیا کے اندر جو ہے تو مادی نتائج بہت اچھے ہوں گے. اگر یہ آپ کا تفکر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر ہے تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صفات ہی منتقل ہوں گی. بیسک جو ہے جو آپ کی مرکزیت جو ہے وہی آپ کا ارادہ ہے, وہی آپ کی نیت ہے. اس ارادے اور نیت کے اندر جو ہے آپ کا ارتکاز جتنا ذرا بڑھ گیا اسی مناسبت سے آپ کی زندگی کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے. بہت زبردست, بہت خوب. اچھا یہ ایک آخری سوال آپ سے پوچھیں گے کیونکہ یہ بہت کامنلی جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں عمل دخل ہے اس بات کا. بہت سارے لوگوں سے ہم ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے انرجی کو اٹریکٹ کیا, جیسے کہ پازیٹیو جو انرجی ہے یا نیگیٹو انرجی, آپ کو ویوز آتی ہیں. اگر تو وہ وائبز آپ کو آتی ہیں, کسی سے اچھی وائبز آتی ہیں, کسی سے بری وائبز آتے ہیں, پھر آپ بہت سارے لوگ اسی بات پہ تعین کرتے ہیں کہ ہمیں تعلق رکھنا ہے یہ نہیں رکھنا. تو یہ جو پازیٹیو وائبز اور نیگیٹو وائبز ہیں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا, پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے. ہاں نہیں تبیتا اب دیکھیں کہ جب ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کا چہرہ جو ہے, بہت سارے لوگوں کا رویہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو رویے اور چہرے میں جو ہے جو ریز نکلتی ہیں آپ فوری جج کر لیتے ہیں کہ اس بندے کی پرسنالٹی کیسی ہے. دیکھیں یہ والی صلاحیت اگر میں کہوں کہ ہر بندے کے اندر نہیں ہوتی کہ کسی بندے کو جج کرنا چاہے, لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے اپنا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف رکھتا ہے اور اس کی اپنے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے تو خود بخود جو ہے اس کے اندر ایک ایسا سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے جس کو ہم مکاشفہ کہتے ہیں, الہام کہتے ہیں, یا جو ہے اپنا انکشاف کی صلاحیت کہتے ہیں. وہ کسی بھی بندے کو دیکھ کے جو اس کے اوپر منکشف ہو سکتی ہے. بیسک اس کے لیے شرط یہ ہے کہ صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا ذہن اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف زیادہ سے زیادہ رہنا چاہیے. تو آپ جب آپ کا ذہن اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوگا تو آپ دیکھیں کہ چیزوں کے اندر نیگیٹو پازیٹیو اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں. جیسے میں نے صورتوں میں بیان کیا کہ وہاں پہ جو ہے نیگیٹو پازیٹیو چیزیں موجود ہیں, لیکن جب آپ اپنا ذہن اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف مرکوز کر دیتے ہیں تو اس مرکز کے نتیجے میں جو ہے آپ کو فوری طور پہ جج ہوتا ہے کسی بندے کا رویہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے, اور وہ فوری طور پہ جو ہے آپ کے اوپر منکشف ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ ایک صلاحیت ہے کہ کسی بندے کے اندر جو ویز نیگیٹو کام کر رہی ہے, پازیٹیو کام کر رہی ہے, اس کو جو ہے آپ مراقبے کے اندر ارتکاز پیدا کر کے صلاحیت کو اجاگر کر سکتے ہیں. بہت زبردست. اب میں چاہوں گی کہ عروج ٹی وی کے جو ویورز ہیں ان کے لیے ایک پیغام آپ دے دیں. بھائی تصوف یا روحانیت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندے کا ذہن جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہونا چاہیے. آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء کرام جو ہیں وہ کسی مذہب کے اندر موجود ہیں, ہر مذہب کے اندر ہر نبی نے جو ہے بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف راغب کرنے کی بات کی ہے. تو ذہن کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف مرکوز کرنے کے لیے جو ہے جو ہمارے اولیاء کرام نے, بزرگوں نے جو چیزیں تیار کی ہیں اس میں عبادات ہیں. عبادت کے اندر نماز ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, اور جو ہے نیک اعمال جو ہیں, ان کے اندر جو ہے آپ کا ذہن جتنا زیادہ مرکزیت حاصل کرے گا, چونکہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ تصوف یا روحانیت جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ اجاگر ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اٹیچ کر لے تو اس کے اندر جو ہے خوف اور غم نکل جاتا ہے. خوف اور غم نکلنے سے مراد جو ہے وہ بندہ ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہو گیا. تو یہ والی کیفیت جو ہے بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب کرتی ہے, اور اس کی کیفیات وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جنت کی شکل میں بیان کی ہے کہ جنت کے اندر عشائشیں ہیں, سکون ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات وہاں کا, اللہ تعالیٰ کی صفات کا وہاں پہ جو ہے مکمل مظہر بنتی ہیں.
تو کوئی بھی سالک جو ہے جب اپنا ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی عمل کرے گا، جو بھی کوشش کرے گا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صفات منتقل ہوں گی. اس منتقلی میں جو ہے بندہ خوف اور غم سے آزاد زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. بہت شکریہ. بہت شکریہ وحید صاحب آپ کے وقت کا. اور ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے مہمان شخصیت روحانی اسکالر عبدالوحید نظامی العظیمی موجود تھے، جنہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ہی منجے ہوئے الفاظ میں اور جامع الفاظ میں اپنا پیغام آپ تک پہنچایا. اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے. اور مقصد حیات بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں، چاہے کسی بھی طرح سے. ہر ایک اپنے اپنے انداز سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرے، تاکہ ہم اپنی زندگی یہاں پر اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ سکیں. اور یہ جو ایک انرجی سے بھرپور پروگرام تھا، ایک انفارمیٹیو سا پروگرام تھا، امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا. آپ اس کے بارے میں کوئی کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو رسپانس کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ